अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मेन टॉपिक जो था, उसके बाद हमने दिल की इस्लाह के लिए इखलास को पूरी तरह कुरान और सुन्नत से समझा। इसी तरह तवक्ल, उसके बाद नंबर 3 पे मोहब्बत इलाही, नंबर 4 पर खौफ व खशियत, नंबर 5 पे तकवा, नंबर 6 पे तस्लीम और रज़ा, और 7 पे शुक्रगुजारी, और 8वां सब्र व तहम्मुल चल रहा है। उसके बाद 2 हैं गौर व फिक्र और नफ्स का मुहासबा यानी तज़किया नफ्स। तो आप लोगों को एक बात अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि इन टॉपिक्स में करने का एक बड़ा सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमने इस टॉपिक पे कुरान और सुन्नत का पूरा निचोड़ हमने पढ़ा, समझा, और अपनी इस्लाह के लिए इन चीज़ों को यकजा करके जब समझा तो हमें पता चला कि हमें किस कदर अब ज़रूरत है खुद अपनी तरबियत की। ये बात आपने समझ ली या नहीं समझी? जी जी सर जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, यही जरूरी है कि हमें सबसे पहले तो अपनी बहुत ज्यादा जरूरत है तरबियत की। तो जज़ाकल्लाह खैरन। इसीलिए हमने ये टॉपिक्स जो इंतहाई हमारी तामीर सीरत और तरबियत के लिए ज़रूरी हैं, उनको हमने समझा। तो अब हम चलते हैं अपना आज का जो सब्र का दूसरा लेक्चर है। इसमें पहले तो मुझे आप बताएं, कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सब्र तो बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए, लेकिन खुसूसन मोमिन अगर सब्र से खाली है तो वो फिर सब्र के तकाजे पूरे नहीं कर सकता। तो मोमिन के लिए कौन सा सब्र जो है वो आम आदमियों से एक्स्ट्रा सब्र चाहिए। वो सब्र जिसकी डेफिनेशन आम आदमी की अलग होगी और मोमिन की डेफिनेशन सब्र की अलग होगी। तो जो मैंने सबर आपको कल मोमिन की डेफिनेशन बताई है सब्र की, वो क्या है जरा? सबर अल ताआ। जी। सर जी, एक तो आपने उनकी इमाम इब्ने कय्यम की भी रहमतुल्लाह अलैह की लिखवाई थी कि सबर अल तौआत, सबर अनिल मासी और सबर अल मसाइब, ये तीनों चीजें एक मोमिन के लिए नहायत जरूरी हैं। और काफिर के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल आपने सही बताया कि मोमिन के लिए सब्र, टोटल सब्र जो है, सब्र अन ताआत है, और सब्र अनिल मासी है, और सब्र अनिल मसाइब है। काफर या मुनकर जो भी ईमान से खाली है, उसके लिए सिर्फ सब्र अलल मसाइब चाहिए। बाकी दोनों सब्र मोमिन के लिए हैं। तो मोमिन के लिए 3 सब्र हैं, और काफर के लिए सिर्फ मसाइब, मुश्किलात और मुसीबतों में सब्र करना है। ये बात अच्छी तरह समझिए ताकि हमें पता चले कि मोमिन को तो सब्र की बेइंतहा ज़रूरत है। वो सब्र ना हो, ना वो नेकी कर सकता है, ना बुराई से बच सकता है। दोनों के लिए सब्र चाहिए। फजर की नमाज इन सर्दियों में खासकर जो हमारे बहन भाई अमेरिका यूरोप में हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि सुबह उठें। तो वो सब्र है जो इंसान को उठाता है, और इस सब्र की वजह से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। नमाज के लिए अल्लाह से दुआएं मांगता है, अल्लाह ताला उसको तौफीक बख्शता है नेक आमाल की। और इसी तरह बुराइयां इंसान को अंदर से जो उसकी माल से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत जब ये हद से बढ़ जाती है, तो असल में ये सारी मोहब्बतें जितनी भी हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा, ये किसके ताबे होने चाहिए?
اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہونا چاہیے. حکم آپ مانتے ہیں جب محبت ہوتی ہے. آپ کی بیٹیاں آپ کی کیوں اطاعت کرتی ہیں؟ محبت کی وجہ سے، شدید محبت ان کو ہوتی ہے. اور اسی چیز نے قوموں کو گمراہ کیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے رسوم پر چپکے ہوئے تھے. جب انبیاء نے آ کے اللہ کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کہا ہمارے لیے یہ کافی ہے جو ہم اپنے آباء و اجداد کے رسوم پہ چل رہے ہیں. لہذا یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح سمجھیے. غور و فکر اگلا ٹاپک ہے، میں کھول کے بتاؤں گا آپ کو کہ ہم جب غور و فکر نہیں کرتے تو ہم اللہ کی بہت بڑی ناشکری کرتے ہیں. کیوں اللہ کی ناشکری کرتے ہیں جب غور و فکر نہیں کرتے تو؟ جلدی بتائیں. سر جی یہ نعمتوں کا شکر محبت ادا نہیں کرنا، ہوتی. جیسے قرآن ایک نعمت ہے تو اس کا شکر آپ اسی طرح ادا آپ بات سنیں، بات کو ٹو دی پوائنٹ جواب دیں. ہمیں اللہ نے عقل، فہم و ادراک کی صلاحیتیں دی ہیں. جب ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، اک- دین جو آپ کا ایمان ہے نا، قرآن سنت، اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، یہ عین عقلی کام ہے. عقل کو اگر آپ استعمال کر کے اس سے سمجھیں گے یہ کائنات کا نظام، اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. لیکن سب سے ضروری ناشکری یہ ہے کہ انسان اپنی عقل جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال نہ کرے، اور اس عقل کو بجائے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے، اس کے برحق نظام اسلام کو پہچاننے کے، وہ عقل کو دنیا کے پیچھے لگا دے. دنیا پرستی میں، مال پرستی میں، شہوت پرستی میں، خواہش پرستی میں. اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ سر جی جی. سر. اچھا، تو اب ہم نے سمجھ لیا اچھی طرح کہ مومن کو بڑے صبر کی ضرورت ہے، چاہے وہ نیکیوں پر عمل کرنا ہو یا برائیوں سے بچنا ہو. اور مصائب کافروں کو بھی مسلمانوں کو بھی آتے ہیں، لیکن مسلمان ان مصائب، ان تکلیفوں، تنگ دستی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی مر گیا ہو تو وہ اللہ کے لیے صبر کر کے اللہ اس صبر کا اس کو انعام آخرت میں دیں گے. تو صبر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ مومن صبر کے بغیر اللہ کے دین کا اتباع نہیں کر سکتا. اچھا، صبر کے ساتھ اور کون سی چیز ضروری ہے جو صبر کا ذریعہ بھی بنتی ہے؟ سر شکر، جی استقامت جو ہے، نواز اور ایمان کی مضبوطی، توکل. سارے جواب انکمپلیٹ. شکر. نماز 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 جس میں آپ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ نماز جس کی آپ کی اس نماز کی ہر جو تسبیح ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی، یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تو صبر کے لیے سب سے ضروری نماز ہے. اس کو سمجھیں، اپنی نماز کو صبر کا ذریعہ بنائیں، سمجھ کے نماز پڑھیں. اقامت نماز ہے ہی یہی کہ ہم نماز کے جو ظاہری آداب ہیں کہ جگہ پاک، نماز کی پابندی اور کپڑے پاک، یہ سب چیزیں ظاہری آداب ہیں. نماز مردوں کے لیے نماز با جماعت، طہارت اور پاکیزگی. اسی طرح باطنی آداب ہیں جو نماز کو اقامت نماز بناتے ہیں، وہ ہے قنوت اور آداب. پورے آداب کے ساتھ دل میں خشوع ہو، تبتل ہر چیز سے کٹ کے پوری طرح نماز میں جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ کے پڑھے. تضرع، عاجزی، اخلاص اور للہیت. ذکر نماز مکمل ذکر ہے، دل سے بھی، زبان سے بھی اور اعضاء سے بھی. اور فہم و تدبر. اور نماز میں کون سا
نماز کا رکن ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ سر جی سجدہ سجدے میں سجدہ سجدے میں قریب ہوتا ہے۔ سجدے میں آپ میں سے ہر آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں اس وقت، اس حالت میں؟ سر جی یہ کبھی کبھی چاہے الحمدللہ اس طرح کا احساس کرتے ہیں نہیں، الحمدللہ۔ ہر سجدے میں کریں، اور جو پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی العالی، اس کی 4 5 دعائیں ہیں حدیث میں آتی ہیں جو سجدے میں آپ کو کرنی چاہیے، اور اب وہ ہم کریں تاکہ ہم پوری طرح نماز کا حق ادا کریں۔ اب جب آپ نماز کا حق ادا کریں گے تو سب سے نقد انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ وسجد وقترب، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ او ہو، وہ تو ہو گیا نا، بات ہو گئی۔ نماز کا جنرلی سب سے بڑا فائدہ جو اقامت نماز مومن کرتا ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ صبر پیدا ہوگا سر، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے دین پر عمل کرنا آسان ترین ہو جائے گا۔ اگر نماز چھوڑی تو دین پورے کا پورا اس پہ عمل کرنا پہاڑ نظر آئے گا۔ اگر میں سمجھ کر ایمان نماز پڑھتا ہوں تو میں اپنی شادیاں مرنا بالکل اسی طرح کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ 90% شادیاں آج غیر شرعی طریقے پر ہوتی ہیں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اور سارے وہ رسوم جو ہندوانہ ہیں وہ یہاں ہوتی ہیں۔ تو ہم کہاں سے مومن ہو گئے؟ مومن تو اپنے ہر پہلو سے، نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، حقوق اللہ، حقوق العباد، عبادتیں، ساری چیزوں میں اس کا صاف نظر آتا ہے یہ مومن ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھیں، اچھی طرح پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں، صرف ثواب کے لیے قرآن کو نہ پڑھیں۔ ثواب ہوگا ہی جب ہم قرآن کو پوری طرح سمجھ کے اور اس پر عمل کریں گے۔ اچھا، اب یہ بنا کے اس کے اوپر ہیڈنگ وہ لگا کے جو انڈیکس اور باندھ کے الگ سے رکھنا ہے تاکہ کوئی چیزیں بندوں کی طرح ہوں۔ اچھا، اب ہم آج کے مضمون پر چلتے ہیں۔ کوئی سوال ہو آپ کا؟ یہ سب آپ سوال کریں گے تو چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی۔ اچھا، اب آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی اور کئی دفعہ ہم نے آپ کو سامنے اس کو بیان بھی کیا ہے، یہ آیت البر جو ہے نا، سورہ بقرہ کی 177، اس کے اندر آخر میں صبر پر یہ الفاظ ہیں جو بقرہ 177 آپ کے پیج نمبر 7 پر ہے۔ میں غور سے سنیے اور اچھی طرح دھیان سے بیٹھیے تاکہ آپ پوری طرح سمجھیں۔ سوال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصابرین فی البأساء، یہ کون لوگ ہیں جو اصل نیک ہیں، اصل نیکی کرتے ہیں؟ نمبر صبر کے حوالے سے سب سے پہلے والصابرین فی البأساء، وہ سختی جو ان کو جب بھی سختیاں پیش آتی ہیں اس پر صبر کرتے ہیں۔ سختیاں تنگ دستی ہے اور پریشانیاں ہیں۔ والضراء، نمبر 2 تکلیفوں، بیماریوں پر۔ نمبر 3 وحین البیس، ہین الباس، اور لڑائی کے وقت وہ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو 3 صبروں کا ذکر ہوا ہے، لڑائی میں اور بیماری پریشانی میں، اور تیسری بات جو ہے وہ تنگ دستی یا کوئی اور دیگر مصیبتیں ہوں، ان پر وہ صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ بھی وہاں آیت البر میں ہے، پلس یہ خوبی جو ہے وہ لوگ جو ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی متقی ہیں۔ تو متقین کی ڈیفینیشن پوری یہ خوبیاں ہیں نا بیان ہوئی ہیں، صبر کے حوالے سے یہ خوبی بیان ہوئی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ سختی میں، بیماریوں میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں،
تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اور صبر ضروری نہیں ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو اس طرح کیوں فرمایا ہے؟ سر جو ان موقعوں پہ صبر کر لے گا باقی پھر آسانی ہو جاتی ہے. پھر وہ باقی صبر تو بہت آسان ہے. اس لیے رب العالمین نے دیکھیں رب کے کمال دیکھیں کہ اس نے صبر کی وہ کیفیت بیان کی ہے جہاں واقعی اگر صبر کر لے رکھ کے انسان تو پانی بھائی پانی رکھ آپ کے لوگ سن اعجاز دیتا میر ہے. صاحب، اعجاز میر صاحب آپ کا مائک کھولا ہوا ہے. اچھا، اب جو 3 موقعوں پر صبر کر لے گا وہ باقی بہت آسان ہے اس کے مقابلے میں. تو اللہ رب العالمین نے ان 3 مشکل موقعوں پر کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ سمجھیں کہ صبر کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے. جب اس وقت صبر کر لیا تو انشاءاللہ باقی موقع بہت آسان ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جی الحمدللہ سر جی. اچھا، رب کے کمال دیکھیں. اس نے بندے کو یہ بھی بتا دیا کہ جب تمہیں کوئی موقع آئے جس پہ صبر کی ضرورت ہو تو اس وقت کیا الفاظ کہو؟ انا للہ و انا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اس دنیا میں اللہ کے حکم سے آئے اور پلٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے. لہذا اس موقع پر اللہ کا حکم ہے تم صبر کرو، میں نے صبر کرنا. یہ کلمہ اگر اس نے سمجھ کے ادا کیا ہے تو اس کی مصیبت کا پر صبر کرنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. تو میں یہ بقرہ کی 155 to 157 یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ ذرا بیان دیکھیں رب کے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. کس بات کی خوشخبری دے دو؟ یہ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے، قالو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ مومن کے پاس کتنا بڑا ہتھیار ہے چند الفاظ کا جو اس کو اس مصیبت اور کے حالات میں اس کے لیے بڑی رحمتوں کا باعث بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو یہ الفاظ کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایتیں ہوں گی، وہ رحمہ اور رحمت بھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں اگر اس اللہ کی عنایتیں ہو رہی ہیں اور اس کی رحمت آ رہی ہے تو اس سے بڑا ہمارے لیے کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے بہترین ثابت نہ ہو؟ سر جی یہ سبحان اللہ. جو آپ رحمت کا ذکر کریں تو اگلی اس میں صلوات کا بھی ذکر ہے اور رحمت کا بھی، دونوں کا. تو صلوات سے پھر کیا مراد ہوگا؟ اس کی عنایتیں، آپ کی ثابت قدمی، آپ کے لیے وہ ساری صفات جو اللہ کو محبوب ہیں وہ اللہ آپ کو عطا کر دیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر. مصیبتوں کو انگیز کرنا، مصیبتوں کا سامنا کرنا، ان پر قابو پانے کے لیے جتنی بھی ضروری صلاحیتیں ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں، جانا بھی اس کے پاس ہے. تو وہ اللہ جو دنیا میں سارے معاملات کو ٹھیک کرتا ہے وہ آپ کے بھی معاملات کو ٹھیک کر دے گا. تو عنایتیں جو ضروری آپ کو چیزیں آپ کو مطلوب ہوں گی اس مصیبت کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عنایت کرے گا اور اپنی رحمت بھی نازل کرے گا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صرف نماز پڑھنے والے محتدون نہیں ہیں، محتدون یہ ہیں کہ ان مشکل حالات میں، مصیبتوں میں جب اللہ پر توکل کر کے اور پھر یہ الفاظ اوپر جو آئے ہیں وہ کہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر اس کے لیے اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کر رہے ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جی الحمدللہ. اچھا، اب ہم نے اس ہینڈ آؤٹ میں آپ کے سامنے صبر کے دنیاوی فائدے، صبر کے اخروی فائدے،
یہ دنیاوی فائدے اس لیے ہیں کہ مومن یہ سمجھ لے کہ اگر میں نے صبر و شکر، توکل اور اخلاص والا معاملہ کیا تو میرے رب نے میرے لیے دنیا میں کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ عرب جو دنیا کے سب سے گرے ہوئے لوگ تھے، مدینے کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی، اور یہ ساری خواص ان کے اندر، صفات ان کے اندر پیدا فرمائیں، اور وہ دنیا کی ایک ایسی ریاست بن گئی جو آج تک نمونہ ہے۔ اس کی معاشرت دیکھ لیں، اس کی معیشت دیکھ لیں، اس کی سیاست دیکھ لیں۔ آج کے بدبخت مسلمان حکمران کاش اس بات کو سمجھیں کہ ہماری بہتری اس قرآنی تعلیمات کے نفاذ میں ہے، ورنہ آپ کے ہاں ڈاکو، لٹیرے اور یہ سب پیدا ہوتے رہیں گے۔ کیوں؟ قرآن ہی انسان کی اصلاح کرتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا دنیاوی فائدوں میں دیکھیں آپ کتنا رب العالمین نے بتایا کہ صبر کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، بڑے غور سے سنیں، یہ تو کفار مکہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو یہاں اس کا معنی کا کیا فرق ہے؟ قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، کیا مطلب ہے؟ جیسے سر جی جس چیز کا حکم اللہ نے دے دیا وہ اس پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور اس کو بجا لانے کی ہمیشہ پوری کوشش کرتے ہیں، اس کے آپ اگر حکم۔ مجھے یہ بتاتے نا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ کان کو الٹی طرف سے پکڑ رہے ہیں۔ رب کے، توحید اب میری بات سنیں، جب موقع ہوتا ہے تو ٹھیک جواب دیتے نہیں ہیں اور پھر بیچ میں بولتے ہیں آپ۔ بڑے غور سے سنیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتائیں یہ غلطی ہے تمہاری۔ رب کے عرب مانتے تھے اس وقت کے پالنے پوسنے والا رب ہے، وہ رب کو مالک اور حاکم نہیں مانتے تھے۔ یہاں اس آیت میں معنی یہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو رب مانا، رب کا مطلب ہے انہوں نے پالنے پوسنے والا، ضروریات پوری کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا مالک اور حاکم کے معنی میں بھی لیا۔ یہ ہے مفہوم۔ وہ رب مانتے تھے صرف رزق دینے کی حد تک۔ ہم رب کو مانتے ہیں ان سارے معنوں کے ساتھ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ معنی ہے پالنے پوسنے والا، ضروریات پوری کرنے والا، اس کے بعد وہ پیدا کرنے والا، مالک اور حاکم۔ یہ جب انسان قالوا ربنا اللہ کا مطلب جب سب اگر نہیں سمجھیں گے نا کہ رب ان سارے معنوں میں، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ استقامت کا مطلب یہاں کیا ہے آیت میں؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وہ سارے نمازی پڑھتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ استقامت کا مفہوم بتائیں مجھے۔ قرآن پہ چل رہا اور ثابت قدم رہنا. صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، یہ معنی ایسا کر رہے ہیں آپ، مجھے اس کا مفہوم بتائیں، مثال سے بات کریں۔ سر جی سورہ ہود میں جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو تجھ کو حکم دیا گیا ہے اس پر وہ تو حکم ڈٹ جا۔ کیا ہے؟ وہ بات بھی یاد ہی رہتی ہے وہاں۔ استقامت اللہ کے حکم پر قائم رہنا، چاہے حالات کچھ بھی ہوں، مصیبتیں، تکلیفیں، سب کچھ آئے، اس کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔ آپ کو روز، اگر واقعی آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو روز ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو وہ صادق اور امین کہتے تھے، اس سے کہا یہ تو دنیا کا سب سے نعوذ باللہ گھٹیا انسان ہے۔ استقامت کا معنی سمجھیں گے تو پھر مفہوم سمجھیں گے تو ہم استقامت اختیار کریں گے۔ اگر الٹا سیدھا مفہوم ہم نے اس کو پہنا دیا اور اپنے عمل میں اس سے اختیار نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ تو رب کہا کس معنی میں؟
آقا، مالک اور حاکم کے معنی میں. اور پھر جو اس نے حکم دیا ہے زمین ادھر سے ادھر ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کبھی حق سے نہیں ہٹے. مکے کے مشکل ترین حالات ہوں، ساری دنیا مخالفت پہ ہو، آپ نے ڈٹ کے دین پر عمل کیا. یہ ہے استقامت. کتنی جنگیں ہوئیں مدینے میں، آپ نے دین کے احکامات پر عمل کر کے دکھایا. یہ ہے استقامت. آج ہم اللہ کی بجائے چھوڑ کے کبھی امریکہ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی یورپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کی رسمیں اپنا رہے ہیں. کیا یہ اللہ کو رب کہہ کہ ہم استقامت اختیار کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا. تو وہ لوگ، اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے رب کو رب مانا ان سارے معنی میں، اور پھر اس کے حکم پر ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ. یہ بڑا غیبی اللہ تعالیٰ کا قدم ہے کہ اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے. اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اس سے؟ اللہ شریک دیتے ہیں کہ ڈٹا رہے. اللہ تخافو، لا تم تخ نہ ڈرو، ولا تحزنوا، نہ غم کرو. یہ تو اس کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے. اگلی بات، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اور وہ جنت جس کا تم مومنوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی ان کو بشارت دے دو کہ ان حالات میں ڈٹے رہو گے تو تمہیں بشارت ہے اس جنت کی، جو جنت بے مثال اور لازوال ہے. صرف یہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں. ایک تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہ ڈر نہ غم کر، اور جنت جس کا تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی بات سنیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہاری ہر مشکل کو نکالنے پر طاقت رکھتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں. ہم استعمال کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. دنیا میں ان مصیبتوں کو انگیز کرنے کے لیے، اور آخرت میں جنت جیسی نعمت. آگے تو کمال کی بات ہے، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. یہ جو اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے نا، یہ دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہیں وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے. یہ خواہش، ہر خواہش کا پورا ہونا، یہ انسان کو کہاں نصیب ہوگا؟ جنت میں سر جی. ہائے ہائے. آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، آپ کے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے، حکومت تو قابو کر لی ہے طاقت بل بوتے پر. کیا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے یا ان کی خواہش پوری ہو رہی ہے؟ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں. تو حق پہ جب جمتا ہے نا آدمی ڈٹ کے، کیا وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. دنیا کے امیر ترین آدمی کو دیکھ لیں، کبھی اس کو وہ نہیں ملا جس کی اس نے خواہش کی. وہ اس کے لیے دنیا بھر میں لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان لبے گور پہنچ جاتا ہے، اور اس طلب میں ہی کہ مجھے یہ چیز مل جائے، وہ چیز مل جائے، اس کی کثرت مل جائے، اس کی کثرت مل جائے، پوری نہیں ہوتی. یہ کہاں پوری ہوگی؟ وَلَكُمْ جنت. فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تم مانگو گے ملے گا. یہ ہے وہ اللہ کی جنت. اور پھر آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم آرڈر دو گے وہ ملے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس آیت کے مزے جب آدمی کو آتے ہیں نا، جب واقع دنیا میں دیکھتا ہے.
میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. میں شلمبرجے میں ملازم تھا، تو میں لیبیا میں تھا، تو میری ٹریننگ کا ایک پروگرام آیا پیرس میں. وہاں میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہا تھا، کیونکہ میری اہلیہ میرے ساتھ تھی، وہ پردے میں تھی، تو ہم کھانا کمرے میں منگا کے کھاتے تھے. تو اس کو ساتھ لے جانے کی وجہ یہ تھی کہ میری اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. بہرحال جب میں نے صبح ان کو فون کیا کہ مجھے کھانا دے دو، ناشتہ دے دو، تو انہوں نے کہا آج ہم تمہیں پانی بھی نہیں دیں گے. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ کہ آج 1 مئی ہے، آج مزدوروں کا دن ہے. یہ ہے 5 اسٹار میں کہ ہمیں کھانا ناشتہ نہیں مل سکتا، اور رب کہتے ہیں کہ جنت ایسی جو ہوگی، جو آرڈر دو گے، جس وقت آرڈر دو گے، وہ سب ملے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آگے لفظ ذرا غور سے پڑھے. قرآن کو اگر سمجھ کے پڑھیں گے نا تو یقین مانے آپ کا ایمان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو تم آرڈر دو گے وہ ملے گا، جو خواہش کرو گے وہ ملے گا. یہ ہے کیا؟ نزل من غفور الرحیم. یہ تو تمہاری رب کی طرف سے سامان ضیافت ہے. یہ جو مہمان کی آپ خطرداری کرتے ہیں یہ وہ ہے. اس کے علاوہ جو باغات ہیں، جو کوٹھیاں ہیں، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. جنت کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے. اس چند روزہ دنیا میں اس جنت کو ہم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو اس جنت کے لیے جو دنیا میں اعمال کے نتیجے میں میرے ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں ملے گی، اس کو بھول جائیں. یہ ہے صبر کے دنیاوی فائدے. کوئی سوال اس حامیم سجدہ کی آیت 30 تا 32 میں؟ بات سر کلیئر ہے؟ جی، جی سر، جی سر، یہ جنت کو تو ہر کوئی بھولا ہوا ہے. جو کچھ ہے بس دنیا ہی ہے. 90% لوگوں کو جنت کا علم ہی نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کا کوئی صفحہ نہیں چھوڑا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے مناظر بیان نہ فرمائے ہوں اور جہاں جہنم کی ہولناکیاں نہ بتائی ہوں. اس نے کتاب نازل کی، اس نے انبیاء بھیجے. اب اگر ہم اسی دنیا کو گزارنے کے طریقے بتائے، سارے کے سارے انذار کیا برائیوں پر اور خوشخبریاں بشارتیں دیں نیکیاں کرنے پر، اس کتاب پر، اس نبی پر، اللہ پر ایمان لا کر جو عمل کریں، تو ان کو سارے بتائے یہ آپ پڑھ رہے ہیں دنیا کے فائدے ہیں، یہ ایمان والوں کا صبر کا نتیجہ ہے. صرف نعمتیں اور بھی ہیں. سر جی پڑھتے نہیں ہے نا قرآن پاک. ہم کب سے پڑھ رہے ہیں قرآن پاک، اور اب جا کے ہم ایک ایک آیت پہ رکتے ہیں اور سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. تو جو نہیں پڑھتے تو انہیں ایک وقت میں کہاں سے سمجھ آئے گی کہ قرآن کیا کہہ رہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اس نے ہیں. تو ظاہر ہے نا. تو یہ ان کا اپنا قصور ہے. جہنت اور جہنم ہمیں اپنے جنت ایمان کی وجہ سے ملے گی، اور جہنم جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ملے گی. بے شک. سر جی، ان لوگوں کو اس طرح کے مواقع بھی نہیں ملتے ہیں جس طرح ہمیں اب یہ مل رہے ہیں. تو لوگ اس طرح الحمدللہ. غافل ہیں کہ الحمدللہ. میڈم یہ آپ کے حکومت کا کام ہے کہ یہ جو میڈیا جو دن بھر گندگیاں پھیلا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک معاشرے میں جرائم آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہی قرآن اور سنت وہاں بیان ہو اور لوگ سنیں تو کتنی بڑی اصلاح جو ہے وہ اس قوم کو ملے. یہ تو ایک دنیاوی فائدہ تھا، آپ نے دیکھا. اب سنیں آگے آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیج نمبر 8 پر، ان تمسسکم حسنہ. کافروں کا بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی ملتی ہے نا، تسوہم، ان کو بہت برا لگتا ہے، وہ تڑپ تڑپ جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَیئَۃٌ، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، یفرحوا بہا، بڑے خوش ہوتے ہیں. آج ہندو بھی اور عیسائی بھی اور یہودی بڑے خوش ہیں کہ
یہ مسلمان مشکلات میں ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ان حکومتوں کو دیکھیں، بلکہ مسلمان حکومتوں کو بھی دیکھیں کہ جو بیت رہی ہے میری ماؤں بہنوں اور بچوں پر فلسطین میں، اگر وہ مناظر آپ کے سامنے رکھیں تو آپ رات کو سو نہ سکیں، کھانا نہ کھا سکیں۔ لیکن یہ قائد کتنی برحق ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وہ حکومتیں اور تھپ تھپا رہی ہیں، چاہے وہ امریکن ہوں چاہے وہ یورپین حکومتیں ہوں، وہ نیتن ہاؤ کو کہ تم نے درندگی کے جو انتہا کی ہے اس سے بھی آگے بڑھو۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ایسی تمہیں درپیش ہوگی صورتحال، کافر یہ سب کریں گے، تمہیں کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو کام تم نے کرنے ہیں، ایک صبر کرنا ہے اور ایک تقوی کی روش۔ صبر آپ کو بتا چکا ہوں، تقوی بھی پڑھ چکے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ نیکی پر سبقت، نیکی میں جلدی اور برائی میں مکمل اجتناب، یہ دو کام کرو صبر کے ساتھ تقوی۔ اللہ فرمان لا یضرکم کیدہم، تمہیں ان کی کوئی چال نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ جو پیچھے بتایا نا کہ کافر یہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا یضرکم کیدہم شیء، تمہیں کوئی بھی تک نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو وہ کر رہے ہیں اللہ کو سب پتہ ہے، تمہیں صرف ایک کام کرو اور وہ ہے صبر اور تقوی، تو ان کی کوئی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے بندوں کیوں نہیں آنکھیں کھول کے دیکھتے کہ افغانستان میں کیا انہوں نے کارپیٹ بمنگ کی، کیا وہ پوری دنیا کو چڑھا لائے، کس طرح انہوں نے ہمارے اڈے استعمال کیے، کس کو پیسنے کے لیے؟ اللہ کے پیارے مجاہدین کو۔ لیکن اس رب نے کیسی ان کو فتح دی کہ آج سب شرمندہ ہیں۔ امریکہ زخم چاٹ رہا ہے، نیٹو جو ہے وہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے، اور ہم جو ہیں سخت پریشان ہیں کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ یہ دنیا میں نقد فائدہ ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ سجدہ کی آیت وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام پیدا فرمائے، لیڈر بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے احکامات کا مطابق ہدایت کرتے تھے، لما صبروا، اور جب انہوں نے صبر کیا، یعنی طاعت پر عمل کرنے میں انہوں نے بے انتہا صبر کر کے ان طاعت کو خود بھی عمل کیا، نافذ بھی کی۔ اور کیوں یہ سب کیوں کیا؟ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ اس لیے انہوں نے صبر سے ان سب چیزوں کو نافذ کیا کیونکہ ان قانوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ یا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کا مفہوم کیا ہے بھلا؟ بتائیں، جلدی بتائیں۔ سر جی، چاہے وہ قرآن کی آیات ہیں چاہے آفاقی آیات ہیں یا چھوڑیں آپ کس اب قدر جن تک؟ کو ان کا امامت دی ایمان تھی اور جو یقینی تھا۔ انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اس پر عمل کیا۔ تقوی اختیار کیا، متقی ہو گئے۔ ان کا ایمان یقین والا تھا، انہیں دیکھیں پتا تھا وہ کہ آخرت میں ساری حساب ہوگا۔ آیتیں ہمارے ایمان میں، لیکن کن آیتوں پر یقین کا یہاں مطلب ہے وہ سزا اور جزا کے بارے میں آیات تھیں، اس پر ان کو یقین تھا۔ یہاں بالکل پرٹیکولرلی ساری آیت اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہاں اس آیت میں یوقنون کا مطلب ہے کہ اتنا یقین تھا کہ ان پر استقامت سے صبر کرتے تھے، صبر پہ ڈٹ جاتے تھے۔ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا فرمائی پوری دنیا کی۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں۔ نادرہ بھابھی آپ کا کیمرہ کھلا ہوا ہے، بند کریں اس کو۔ سر جی سوال ہے یہ پیچھے جو بھی امر نہ آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرے گا تمام
جو آیات اللہ کی یعنی آفاقی یا انفوسیا قرآنی آیات ہیں، او پیچھے بھائی نہ آپ کر لفظ آیا ہے۔ میری بات سمجھیں، جی یہاں آیات سے مراد ساری آیات نہیں ہیں، وہ آیات کائنات اور آیات بالکل ان کا یقین تھا، لیکن یہاں جس آیات کا ذکر ہے جو امامت سے متعلق ہے وہ اللہ کے اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، اس کے لیے صبر چاہیے، اس کے لیے استقامت چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی سر جی الحمدللہ۔ اگر آپ اس کو ہوا میں اڑائیں گے، اگر آپ کہیں گے بس جی وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نہیں، وہ مطلب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں اس آیت میں کلیئرلی حکم ہے امرنا، جو اللہ نے احکامات دیے اس پہ ڈٹ گئے، صبر کے ساتھ کام صبر اور تقوی کا اختیار کیا۔ اوپر آپ ذرا باتوں کو پوری طرح کھول کے سمجھیں تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں ان حالات میں۔ دنیاوی فائدوں میں دیکھیں، ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ کی 153 اور انفال کی 46۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں جب بقرہ میں آیا ہے تو وہاں مسلمانوں کو جب یہ منصب دیا ہے کہ اب وہ ہم نے امامت چھین لی، بقرہ کی 143 میں، کن سے؟ بنی اسرائیل سے تمہیں دے دی، اب تم نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو جب یہ کام کرو گے ان اللہ معصا، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، جب اس کی مدد ہوگی تو پھر امریکہ، نیٹو، مسلمان بغیرت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور وَأَنَّ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، پھر یہ سورہ بقرہ اور انفال میں ہے۔ انفال میں کیوں آیا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین؟ کیوں آیا ہے؟ سر جی وہاں جنگ کا ذکر ہے اس لیے۔ ڈٹے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آدھا جواب ہے۔ وہاں بدر کی عبرت ناک شکست، جہاں کافر ہر چیز سے لیس اور مسلمانوں کا ہر چیز کم، تو اللہ کہتا ہے جو اللہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ جنگ جیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش ہمیں اس بات کا یقین ہو۔ یہ جو اوپر آیا نا سجدہ کی 24 میں، وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ہماری آیات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کی کتاب، اللہ خود برحق، اس کی کتاب برحق، اس کے احکامات برحق، اس کے اوامر برحق، اس کے نواہی برحق۔ یہ چیز آج ہمیں نصیب نہیں ہے۔ آپ ذرا سنیں، اللہ تعالیٰ انعامات بتا رہا ہے دنیا میں، اولئک یجزون اولئک یجزون الغفرۃ بما صبروا، وہ جو دنیا میں انہوں نے صبر کیا نا، آج ان کے لیے بالا خانے ہیں جنت کے۔ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَالسَّلَامًا، اور جنت میں کون ان کو سلام اور وہ پیش کر رہے ہوں گے، سلام و تسلیم؟ فرشتے۔ خالدین فیہا، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا عارضی تھی۔ حسنت مستقرم و مقامہ، کتنا خوبصورت ٹھکانہ ہے، عارضی ٹھہرنے کے لیے بھی اور دائمی ٹھہرنے کے لیے بھی۔ یہ جنت ان کے نصیبوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ انی جزیتم الیوم بما صبروا، صابرین کے لیے جنت کی کامیابی کی ربانی گارنٹی دیکھیں ذرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جزیتم الیوم، آج کے دن، فیصلے کے دن، حساب و کتاب کے بعد میں تمہیں آج کیا بتاؤں؟ بما صبروا، جو تم نے صبر کیے، انہم ہم الفائزون، صرف یہ کامیاب ہونے والے ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں نا، باقی سب ناکام۔ کیا وعدے ہیں رب کے، ذرا غور کریں۔ آج اس دنیا میں ہمیں کتنی طلب اور تڑپ ہوتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ رہیں، وہ مرتے ہیں تو ہمارے غم اور افسوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں میں پرواہ نہ کرو اگر تم مومن ہو نا، والذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا،
وابتغاء وجہ ربہم، اور اپنے رب کے چہرے کی طرف متوجہ رہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اللہ پر توکل کیا، انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کیا، انہوں نے صبر کیا۔ اور نمبر ایک تو یہ تھا نا کہ صبر و ابتغاء وجہ ربہم، نمبر دو اقاموا الصلاۃ، نمبر تین انفقوا مما رزقناہم سرا و علانیہ، اور وہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے انہوں نے چھپے میں خرچ کیا اور علانیہ بھی خرچ کیا، الانفاق فی سبیل اللہ۔ وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور دنیا میں جس نے برائی کی اس کے ساتھ بھی بھلائی کی، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا۔ اب یہ چار کام جس نے کیے، پہلا کام کیا تھا؟ صبر اور للہیت، نمبر دو اقام الصلاۃ، نمبر تین انفاق فی سبیل اللہ، نمبر چار نیکی کا برائی کا بدلہ نیکی سے دیا۔ یہ چار کام کیے، اولئک لہم عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے وہ بہترین آخرت کا گھر ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ ومن، اب سنیں بڑی کمال کی بات آگے جو آ رہی ہے، خود بھی جنت میں گئے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں گئے، اسی اعلیٰ مقام پہ رہے، ان کے باپ، ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں۔ اب مجھے بتائیں، ہم میں سے ہر کی تمنا ہے، ہر ایک کی، اور ہم سب وہ عمل کر رہے ہیں جو شاید اللہ تعالی ہمیں جنت میں نہ بھیجے، کیونکہ ہمارے اعمال اس کے حکم کے خلاف ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں اور اچھی طرح دیکھیں، ہم اپنے اس آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیں کہ یہ خوبیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ایسے ہمیشہ کے باغوں میں داخل، جہاں کبھی بہار وہ بہار ہی رہے گی، خزاں نہیں آئے گی، اور ان کے ساتھ ان کے والدین، ان کی بیویاں، جوڑے، اور ان کی اولادیں بھی جن نیک کام کیے۔ تو دنیا میں ہم سب، ماں باپ بھی ہمارے، ہم بھی، اور ہماری اولادیں نیک کام کریں، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں جنتوں میں، ہمیشہ کی جنتوں میں وہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ زندگی جس کا لطف دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ساری نعمتیں اور عظیم نعمتیں۔ تو کیا میں اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ آپ آگے سنیں، کمال دیکھیں جنت کے، یہ صرف وہاں سارے اکٹھے نہیں ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب ان کے گھر کے بڑے عالیشان گھر ہوں گے، دروازے ہوں گے، اور ان دروازوں سے داخل کون ہوں گے؟ فرشتے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، من کل باب، ہر دروازے سے، اور کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم۔ یہ کس کی سلامتی کا آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں؟ فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی سلام، تم پر سلامتی ہو۔ یہ سلامتی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ اللہ کی۔ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیا سلام قول بات! من رب رحیم، ہوئے ایک اور ہوئے جگہ پر۔ ہوئے، بما صبر تم، جو تم نے دنیا میں صبر کیا نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی سلامتی فرما رہے ہیں۔ فنعم عقبی الدار، یہ آخرت کا گھر کتنا نعمتوں بھرا ہوگا، کتنا زبردست اور خوبصورت ہوگا۔ آگے سورہ نحل میں فرمایا، دیکھیں یہ پڑھ کے مجھے جنت کی طلب میں کوشش کروں گا یا نہیں کروں گا؟ بتائیں مجھے۔ ضرور سر، یہی ایمان کی انشاءاللہ۔ زیادتی ہے کہ ایمان زیادہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے خوب اچھے کام کریں گے، خوب برائیوں سے بچیں گے۔ اور آگے سورہ نحل میں فرمایا، ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ دنیا میں ہی تمہارے کام آئے گا نا، جب ادھر سے چلے جاؤ گے تو پھر تو نہیں کام ہاں، آنا۔ جہاں جہاں دنیا سے گئے، روح نکلی، یہ تمہارے نعمتیں کسی کام کی نہیں ہے تمہاری۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَا عِندَكُمْ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق،
باقی کیا رہنے والا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دنیا میں نعمتیں اس نے دی، اب قبر میں بھی آسانیاں وہی پیدا فرمائے گا، برزخ میں بھی آپ کو وہی اطمینان سے رکھے گا، جن محشر میں پہنچنے کے لیے بھی آسانیاں وہی پیدا کرے گا، حساب و کتاب میں بھی ہمارے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، ہم آرام سے پل کراس کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کب نصیب ہوگا؟ جب دنیا میں آپ نے صبر اور تقوی کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور ہم ضرور اجر دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ہاں، اور وہ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جو ساری اچھی کام کرتے رہے نا اللہ کے حکم کے مطابق، ان سب پر ہم ان کو بھرپور اجر دیں گے۔ پیج نمبر 10 پہ آ جائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے۔ اچھا، اب سورہ زمر کی 10 میں پڑھ رہا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تمہیں اللہ کا حکم ماننے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو ادھر سے ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ بہت اچھا، بہت اچھا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر دین کے راستے میں رکاوٹیں بھرپور ہیں تو پھر تمہیں صبر وہ ہجرت کر جانی چاہیے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سورہ زمر جو ہے یہ کس وقت نازل ہوئی ہے بھلا؟ شان نزول پتہ ہے آپ کو؟ اچھا، مجھے بھی نہیں پتا، اگر یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، 5 ہجری سے پہلے، تو پھر ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے، اور اگر 5-6 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے تو پھر کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہجرت مدینہ۔ ہجری یا نبوی؟ ہجرت مدینہ کی طرف۔ اللہ اکبر، کیا جنت ہے، ذرا آپ پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سورہ دہر میں 12 میں فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ جو مومنوں نے صبر کیا کر کے اللہ کے دین پر استقامت دکھائی، جنتم وحریرا، ان کو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، اور حریرا، ان کو ریشمی لباس پہنایا جائے گا۔ وہ یہاں کی فیکٹریوں کو نہیں بنا ہوا ہوگا، وہ کچھ اور ہی چیز ہوگی، ہوگا ریشم ہی۔ اچھا، اب مومن کے اندر صبر کا وصف کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، یہ بغیر صبر کے گزر ہی نہیں سکتی۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے ہوئے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جانا ہی نہیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کون صبر کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تمہیں ضرور ایسے آزمائشوں سے گزارے گا جس میں کھرا اور کھوٹا نکھر جائے گا، جہاد اور صبر کرنے والے الگ ہو جائیں گے، اور جو یہ نہیں کریں گے وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ جہاد اور یہ آزمائشیں کس لیے ہیں؟ کہ انسان ان کو پورا کرے، صبر پہ قائم رہے، استقامت اختیار کرے، کیونکہ صبر کے ساتھ ہی اس کی سیرت، صبر اور شکر کرنے والا ہوگا تو بہترین سیرت والا ہوگا، وہ نہ ملک کو لوٹے گا، نہ لوٹ کر باہر لے جائے گا، بلکہ وہ ایک ایک پائی کی حفاظت کرے گا کہ اس کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو وہ حکومت میں ہوگا تو بہترین انسان ہوگا، وہ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا تو وہ بہترین جج ہوگا، آج کی طرح نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا گٹھ جوڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور ان ججوں کا،
ان کو آخرت کا یقین ہوتا تو یہ ہرگز نہ کرتے. اچھا، یہ آپ دیکھیں. یہ حکمرانوں کا اور ججوں کا کیوں گٹھ چوڑا ہے؟ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ بھائی. ان کو اللہ پر ایمان نہیں ہے. دنیا میں لوٹ مار وقت اسی وقت ہوتی ہے کہ آپ قرآن کو، ایمان کو بالکل نگلیکٹ کر دیں، اس سے کہیں کہ یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے. سر ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں یہ. وہ دنیا مقصد ہے تو پھر ظاہر ہے دنیا میں دیکھیں ایمان والے کیوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے ہر آج آپ کا دل جل رہا ہے کس کے لیے؟ فلسطین کی ماؤں بیٹیوں کے لیے. آج ان لوگوں کو اس حالات میں بھی کہ قیامت کس قدر دجال کسی وقت بھی آمد ہو سکتی ہے، سو صورتحال جو بیان ہوئی ہے باب الفتن میں، اس کی پرواہ نہیں ہے. ان کو دنیا عزیز ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے کے مفادات کو کر رہے ہیں. آپ کو کیوں حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی یہ اپنے کفریہ رویے کی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، ہم قرآن کے طالب علم ہیں تو. ایمان یقین والا چاہیے، دعوے والا نہیں کہ دعویٰ کچھ ہے اور عمل کچھ ہے. ایسا شخص کافر اور منافق ہے. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سر جی سر، جزاک اللہ سر، واقعی بات بہت دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہے. ہائے ہائے. اب ذرا نیچے دیکھیں سورہ توبہ کی 111 میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ایمان صادق کس طرح کھول کے بیان کیا ہے. ان اللہ اشتری من المومنین. ہائے ہائے، کاش میں اور آپ ان الفاظ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے سودا کر لیا ہے. کس سے؟ مومنوں سے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے کیا لے لیا اس سودے میں؟ انفسہم و اموالہم. ان کے مال اور جان اللہ نے اپنے پاس رکھ لی ہے کہ وہ جان اور مال کس کے لیے لگائیں گے؟ اللہ کے لیے. جنت کے لیے. اب سودا کیا ہوا ہے؟ یہ تو مومن دیں گے. اللہ کیا دے گا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ سب کچھ جنت کے معاملے میں کہ وہ اللہ جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ ان کو کیا دے گا سودے میں؟ جنت. ہائے ہائے ہائے. آپ اگر عقبہ ثانیہ پہ جائیں نا تو جب وہ مہاجرین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معاہدہ کر لیا تو ایک صحابی نے پوچھا انصار نے کہ یا رسول اللہ یہ سب کچھ ہم کریں گے لیکن ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جنت. ہائے 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 ہائے. کتنے ہم ہلکے چیزوں کو سمجھتے ہیں، کاش ہم سمجھیں. انہوں نے حق ادا کیا. دیکھ لیں مدنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انصار نے جس طرح جانیں اور مال پیش کیا اس کی تاریخ آج بھی مثال نہیں پیش کر سکتی. کر سکتی ہے؟ بتائیں. نہیں سر جی. دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مراتب دیے. آج ہمارا ایمان اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک ہم انصار سے محبت نہ کریں. ذرا دیکھیں کہ رب کی عنایتیں دیکھیں ان پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی بے سر شک. جی تو الحمدللہ. مومنوں کا سودا ہے اگر ہم مومن ہیں کہ جان اور مال اللہ کے پاس اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی. یہ سودا طے ہو گیا. یقاتلون فی سبیل اللہ. وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. آج کا مسلمان ڈرتا ہے. آپ دیکھ لیں، عربوں کو دیکھ لیں، باقی ملکوں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں. تو اللہ تو کہتا ہے کہ ان کا جان اور مال میرے پاس ہے، جنت ملے گی جب یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑیں گے. فیقتلون و یقتلون. یہ ماریں گے اور مارے جائیں گے. اور یہی وعدہ ہے اللہ کا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. یہی وہ وعدہ ہے جو تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی. اور والقرآن،
اور قرآن میں بھی آپ دیکھ لیں. ومن آگے کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. اللہ اکبر. ومن اوف بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون اپنا وعدہ پورا کر سکتا ہے؟ بتائیں نا مجھے. وہ ہر چیز کا مالک وہ ہے. وہ نیکی پر 10 گنا اور برائی پر اتنا ہی جتنا برائی کا وبال ہے وہ انسان پر ڈالے گا. اس کے پاس خزانے ہیں نہ ختم ہونے والے. تو اس سے وعدہ فاستبشروا ببیعکم، یہ جو تم نے اللہ سے ڈیل کی ہے، جو اللہ سے تم نے سودا کیا ہے کہ جان و مال کے بدلے میں جنت، اس پر خوشیاں مناؤ. اس سے بڑی فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ جان اور مال عارضی تم اللہ کے لیے لگاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے. فاستبشروا ببیعکم الذی بعیاتم، یہ جو تم نے اللہ سے ڈیل کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ جان اور مال اللہ کے حوالے کر کے اور اس کے راستے میں خرچ کرو تو پھر تمہیں جنت ملے گی. اور یہ جنت بڑا فائدے کا سودا ہے. عارضی دنیا میں اسی کی دی ہوئی جان اور مال اللہ کے راستے میں لگا کر تم نے جنت حاصل کر لی. یہ بہترین اور عظیم سودا ہے. اب اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیج 11 پہ فصبر علی ما یقولون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے. جو یہ کافر مکے کے باتیں کرتے ہیں نا کہ نبوت سے پہلے آپ کو کہتے ہیں آپ صادق اور امین ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا جادوگر ہے نعوذ باللہ اور یہ جھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کافر آپ پہ تہمتیں لگاتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تم بے عیبی بیان کرو اپنے رب کی ہم تعریف کے ساتھ. وہ سبحان اللہ اور وحمد للہ والحمد للہ. قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے. ومن اللیل، اور رات کے وقت. فسبح ہو، اور اس کی تسبیح بیان کر. وادبار السجود، اور سجدوں سے فارغ ہونے، سجد ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد. اچھا، یہاں جو آیا ہے سبح بحمد ربک، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ نماز کے لیے آیا ہے یہ. یہ سارے نمازوں کے اوقات ہیں. یہ سب آپ نماز میں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ بھی پڑھتے ہیں اور الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہاں سبح بحمد ربک سے مراد نماز ہے. قبل طلوع الشمس فجر، و قبل غروبها مغرب، ومن اللیل فسبح عشاء. تو اس طرح یہ ساری نمازوں کا ذکر ہے. تو نماز آپ نے دیکھا کہ بہترین تسبیح ہے، بہترین حمد ہے. یہ کیوں بہترین ہے بلا؟ جلدی بتائیں. سر کیونکہ اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، رکوع سجدہ سب کچھ. اور انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے. اللہ کے آگے اپنی پھر دنیا درخواست سے کٹ جاتا ہے، والا ہوتا ہے. اللہ کے دنیا سے بندے، کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن نماز کا سب سے بڑا فائدہ میرا دل، میرا دماغ، میری زبان، میرے اعضاء، سارے کے سارے اس وقت نماز کی حالت میں یہ بہترین ذکر ہے. کوئی عمل جس میں آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن سارے اعضاء آپ کے، جسم، زبان، دل، دماغ، سب نماز میں اللہ کی طرف متوجہ. اس لیے نماز ہی وہ عمل ہے جو قرآن میں بار بار انسان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کو کر. ایک اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، نماز قائم کر، پڑھ نہیں بلکہ قائم کر. آپ دیکھیں نیچے سورہ بقرہ کی 153 میں کہا یا ایھا الذین آمنو، خطاب مجھ سے اور آپ سے ہے. استعینوا سر جی بالصبر ٹائم والصلاۃ. ہو گیا سر جی.
हाँ, टाइम तो टाइम हो गया ऊपर है। हो गया। चले आप, जज़ाकल्लाह। अब आप ये बाकी जो है इसमें अहदीस हैं आगे, वो सारी आप खुद करेंगे, और वाक़यात हैं सहाबा के जिनको पढ़ के इंसान को पता लगता है कि सब्र है क्या और कैसे किया जाए। तो ये सारी आप देखें पेज 13, सॉरी 12 पर सहाबा और साहबियात की सब्र व इस्तिकामत के वाक़यात हैं। ये 13 पर भी हैं, 14 पर भी हैं, सॉरी 12 और 13 पर हैं, और 14 से फिर शुरू हो जाता है, 14-15 पर अहादीस है। ये आप खुद पढ़ेंगे और अल्लाह ताला आपको बहुत अजर दे। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब्र की, जब तक हम इन सारी आयत को इकट्ठा ना देखें, हमें पूरी तरह सब्र और उस सब्र को कैसे करना है, कैसे उसका फल अल्लाह ताला से पाना है, वो सारी तफसीलात आपको उस वक्त समझ आएंगी जब हम सब्र को टॉपिक के तौर पर लेकर और पूरे कुरान और सुन्नत का अहाता करेंगे। सर बात जी क्लियर? बहुत लुत्फ आ रहा था और बिल्कुल टाइम का एहसास ही नहीं रहा, बिल्कुल खो गए थे इसमें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे। बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। आमीन। अच्छा, कल अभी आपको आ रहा है अगला जो है टॉपिक, और बहुत अहम है, जिस तरह ये सारे अहम थे, वो मैं अभी भिजवा रहा हूँ, और आप मेहरबानी करके उसको देख देख के कल आए, जी पढ़ के सर आए। जी, ये गौर व फिक्र है ना अगला? अगला है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जी आज हमने, सर जी, हाँ, गौर व फिक्र है, गौर व बिल्कुल फिक्र। जी। अब जिस गौर व फिक्र का कुरान मुतालबा कर रहे हैं और जो हम करते हैं, ज़रा आप देखेंगे कि हम तो गोया गौर व फिक्र करते ही नहीं हैं। जी सर जी। अजायब, गौर व फिक्र अभी भेज दें सबको। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन अल्लाह सुम्मा पाक आमीन। सबको हिम्मत तौफीक दे और अमल की अपना तौफीक दे, और हम लोगों के औलादों को, लड़ाई तमाम दुनिया झगड़े के मुसलमानों को जो बीमार हैं उन पे अल्लाह पाक अपना रहम करे और करम करे, सबको सेहत वाली जिंदगी दे, और कोई हर सवाल तो किसी नहीं के कर रहा दिल था? नहीं सर, जी नहीं सर। अल्लाह पाक